तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल हुआ, शुक्र हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे अशरे के अंदर दाखिल फरमाया जिस रोज अल्लाह तबारक व तआला जिस अशरे में मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है। रमजान का पहला अशरा था और शुरू ही का जमाना गुजर रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत नाजिल फरमाता है मुसलमान बनने की तरफ, इन पे रहमतें नाजिल हो रही है, इन पे बरक़ात नाजिल हो रही है। एक अशरा खत्म होने के लिए बिल्कुल 1-2 दिन का वक्त बाकी है। अब आइंदा जो अशरा आएगा जैसे संडे से या मंडे से, वो अशरा कहलाता है बख्शिश का, मग़फ़िरत का। देखिए अल्लाह ने 3 अशरे बनाए हैं, 10 दिन को कहते हैं अशरा। रमजान के 10 दिन गुजर जाते हैं तो बोलते हैं एक अशरा, 20 दिन कंप्लीट तो कहते हैं दूसरा अशरा। इसी पहले अशरे को कहते हैं रहमत का और दूसरे को कहते हैं मग़फ़िरत का। जिस अशरे के अंदर मैं और आप हैं ये रहमत का खत्म होने वाला है और मग़फ़िरत का शुरू होने वाला है। पिछले जुमा को मैंने बात रोकी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे मुसलमानों पर ये फर्ज नहीं किए। हमसे पहले यहूद गुजरे हैं, इन पर भी रोजे आए हैं। क्रिश्चियन रोजे, आज भी क्रिश्चियन 3-3 महीने के रोजे रखते हैं, बस फर्क ये है कि वो थोड़ा सा जूस वगैरह भी लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सहरी के मौके पर सुबह के खाने में शराब का पीना सवाब समझा जाता है, तो उनका रोजा अलग, हमारा रोजा अलग। यहूद भी रखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले भी रखते हैं, हिंदू रखते हैं, जैन रखते हैं, बौद्ध रखते हैं, ब्राह्मण रखते हैं, ईसाई रखते हैं। रोजा हर एक रखता है, लेकिन रोजे की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है। भाई हमारा उपास है, हम चूड़ा खाएंगे, लस्सी पिएंगे, अन्ना मुर्गी मच्छी नहीं खाएंगे। अरे भाई इस पे तो हम महीना भर रह सकते, आप हमें कहे ना कि चूड़ा खाना है, लस्सी पीना है, रूह अफ़ज़ा पीना है, हम महीना भर रह करके दिखाते हैं, तो नॉर्मल है। तो रोजे सबके अपने अपने धर्म के मुताबिक है। अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि तू मुसलमान है, तू अल्लाह को मानता है ना, तू रसूलुल्लाह को मानता है ना, तो तुझ में और दीगर दुनिया के मज़ाहिब में फर्क होना चाहिए। मैं मुसलमान, आप मुसलमान, हमारे भाई बरादरान वतन, उनमें हमें फर्क होना चाहिए। जैसे मैंने परसों के दिन तफसीर में तरावी के बाद एक मोटा सा फर्क बताया, हमने और गैरों में क्या फर्क है, मोटा सा फर्क। देखो, जो अल्लाह उसके रसूल को मानता है, जो आखिरत के दिन को मानता है, जो ये मानता है कि मर जाएंगे दोबारा जिंदा होकर के किए का हिसाब देना है अल्लाह के सामने खड़े होकर, और जो अल्लाह की बनाई हुई चीज को मानता है, कुरान करीम को मानता है, तो अल्लाह उसे क्या पिलाता? जमजम पिलाता। जमजम, जमजम समझते? जमजम पिलाता, उसको रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाता, नींबू शरबत पिलाता, मदीना की उसको खजूर खिलाता। क्यों? ये अल्लाह को उसके रसूल को मानता है। तो पाकीज़ा पानी, ऐसा पानी जो बदन में जाता है तो पेट के सारे गुनाहों को खत्म कर देता है, ऐसा मुकद्दस और बाबरकत जमजम पिलाता है। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल को मानता है। लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता, गाँव में पीने पर मजबूर कर देता है, वो गाँव का पेशाब पीते हैं इबादत समझकर। अकल आप में भी है, अकल उनमें भी है, बस फर्क इतना है कि वो अल्लाह को मानते हैं और वो अल्लाह को नहीं मानते। जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह ताला उनको क्या करवा रहे हैं आप देख रहे हैं, एक मोटा सा फर्क। तो मैं ये कह रहा था कि सौम और सियाम जो रोजे हमने रखने हैं इसमें फर्क होगा, जो अदर कास्ट दुनिया की मखलूक रखेंगे इसमें फर्क होगा। तो बात पिछले हफ्ते ये आई थी कि भाई नॉर्मली जो हम रोजा रखते हैं वो ये कि हमने खा लिया, भूखा है, तो भूखा रहने को, प्यासा रहने को और बीवी के करीब न जाने को, इसको हम रोजा समझते हैं कि भाई बीवी के करीब जाओ ये रोजा टूट जाएगा, फिर उस पर कफारा भी आएगा। नहीं, रोजा हकीकत में मुसलमानों को ऐसा रखना है कि इनकी अकल भी महफूज हो, कि इसमें गुनाह की बातें नहीं आ रही, इनकी आंखें भी महफूज हो, ये कारोबार कर रहे हैं, किसी दुकान के ऊपर है, किसी शॉप के ऊपर है, किसी मॉल में है, किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, कोई है, ये डॉक्टर है या मास्टर है या प्रोफेसर है, कोई एजुकेशन इसने हासिल कर रखा है, जिस फील्ड में ये काम कर रहा है, इसकी आंखें महफूज होनी चाहिए कि औरतों को गलत नजर से न देखें। इससे रोजा फट जाया करता है। जैसे कांटे के दरख्त में अगर मेरा कपड़ा फंस जाए तो कपड़े फट जाएंगे, तार तार हो जाएगा मेरा रुमाल। अगर मुझसे ऐसी गंदी जगह पर नजर पड़ती है, गुनाह की जगह पर नजर पड़ती है, तो मेरा रोजा फट जाता है, फिर भूखा और प्यासा रहने के सिवा कुछ नहीं मिलता। अल्लाह फरमाते हैं आला कैटेगरी होनी चाहिए तेरे रोजे की,
دماغ محفوظ ہے، کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں آ رہا، آنکھیں بھی محفوظ ہے، یہ زبان ہے کہ صرف اللہ کا ذکر کرتی ہے، کسی کی غیبت نہیں ہے، کسی کی چغلی نہیں ہے، کوئی بہتان نہیں ہے، تیرے ماں کی تیرے بہن کی کوئی بات اس کی زبان پر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے بارگاہ میں آئے گا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اسی وقت فیصلہ کر دوں گا کہ جس زبان کو تو نے پانی سے سارا دن بچایا، جس زبان کو گالیوں سے بچایا، آج اسی زبان کے اوپر اور اسی جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے۔ یہ کیٹیگری بڑھتی جائیں گی، جیسے مسائل آپ پڑھیں، ہر چیز آپ کوئی سا علم حاصل کر لیں، کوئی سا کام کر لیں تو ڈیفینیشن بدلتی ہے، اس کی ترتیب بدلتی ہے۔ جیسے ایک حافظ ہے، ایک عالم ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سوال ہوگا بھائی اتنی دونوں بھی تو ٹوپی پہنتے، پاجامہ پہنتے، پگڑ باندھتے، دونوں بھی تو کرتے، دونوں بھی کبھی کبھی لنگی پہنتے، کیا فرق ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ کیوں فرق ہے؟ اس نے صرف قرآن پڑھا ہے اور اس نے قرآن پڑھنے کے ساتھ ترجمہ پڑھا، پھر دین کو حاصل کیا اور پھر دین میں PhD کی اور اس نے اللہ کو جانا، اللہ کے رسول کو جانا اور دن روز کو جانا۔ حافظ نے صرف قرآن یاد کر لیا اور ایک عالم نے پوری شریعت کو جانا۔ ایسے ڈاکٹر لے لو، ماسٹر انجینئر، ایسے ہی روزہ ہے کہ آپ صرف بھوکا رہ رہے، صرف پیاسے رہ رہے، باقی آپ کا فیس بک آپ سے نہیں چھوٹ رہا، آپ کا انسٹاگرام آپ سے نہیں چھوٹ رہا، آپ کا وراٹ کوہلی نہیں چھوٹ رہا اور کرسٹیانو رونالڈو نہیں چھوٹ رہا، میسی نہیں چھوٹ رہا، تو یہ فائدہ کوئی فائدے کا روزہ نہیں ہے، روزہ مت رکھو۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں قرآن کریم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک آیت کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے۔ کیسے روزے فرض کیے؟ صرف بھوکے والے نہیں، پیاسے رہنے والے نہیں، بلکہ وہ روزے مطلوب ہے جو میں چاہتا ہوں اور اللہ چاہتا ہے کہ دماغ محفوظ، آنکھیں محفوظ، زبان محفوظ، کان بھی محفوظ، کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، جھوٹ بات بالکل نہیں سنیں گے، چغلی بالکل نہیں سنیں گے، پیٹ بھی محفوظ ہے کہ سحری کیا ہے تو حرام کے مال سے اپنے آپ کو بچایا، یہ ایک بار ایک ہمارے گٹر کو بچایا، اور ہمارے ہاتھ بھی محفوظ ہے کہ دن بھر ان ہاتھوں سے گناہ کا کام نہیں ہوگا، کسی کو یہ پڑھیں گے نہیں، بال بچوں کو، بیوی کو یہ پڑھیں گے نہیں، بیوی کے چہرے پہ تماچے نہیں ماریں گے، یہ پاؤں گناہ کے کام کی طرف نہیں چلیں گے، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک یہ روزہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گا تو میری انتہا قبول ہوگی۔ تو اب سے یہ روزے رکھنا شروع کریں، رکھ دیے نا، 8-10 روزے تو ہو گئے، اب 8-10 روزے تو ہم نے بھوک کی حالت میں گزار دیے، کوئی مشکل نہیں، اس دور کے اندر ولی بننا کوئی مشکل نہیں۔ لوگ کہتے ڈراتے آپ کو لوگ کہ آخرت ایسی ہے، آخرت ایسی ہے، مرنے کے بعد، ارے کچھ نہیں ہوگا، بہت آسان ہے آخرت، لیکن شرط کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات پہ ایک قدم رکھو، دوسرا پہ جنت میں ہوتا ہے۔ اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کے اوپر ایک قدم رکھو، بندے کا دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے، بس ہو گیا ختم آخرت۔ اور کیا کرنا ہے؟ کوئی سے 3 بار لے لیا، کچھ نہیں، لیکن یہ جو نفس کے اوپر قدم رکھنا ہے یہ اتنا مشکل ترین ہے، اتنا مشکل ترین ہے، اس میں زندگیاں کھپ جاتی ہیں لیکن بندے کو عادت نہیں ہے۔ خواہشات کے اوپر قدم رکھنا، خواہشات کو کنٹرول کرنا، جو کہ نہیں ہے، بہت مشکل، الا ماشاء اللہ کسی سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک تو یہ روزہ لے کر آنا ہے جو ہم نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اچھا چلو بھائی یہ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے روزہ ہو رہا ہے، اللہ فرماتے کہ ہم کہہ لیں اللہ سے اللہ کیا ملے گا، یہ روزہ تو رکھ رہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ دوں گا جو تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو سحری کریں گے، تیرے سحری پہ ثواب، ایک کھجور کھائیں گے نا، تیرے کھجور کھانے پر ثواب، ورنہ دنیا کی کوئی کیسے ایسا مجھے کوئی کیسے بتا دے، کوئی دکان، کوئی ہوٹل بتا دے جہاں پر کوئی چیز کھانے کے لیے ثواب ملتا ہو۔ ثواب کا مطلب یہ کہ وہاں اگر آپ کوئی چیز ٹیسٹ کرو گے تو ایکسٹرا رقم آپ کو دیں گے۔ کوئی ہے ایسی ہوٹل کہ بھائی آپ کو نئی دھاری پہ یا کوئی دکان پر 5 روپے کی چائے پیو، آپ کو دکان والا، ہوٹل والا 5 روپے ایکسٹرا کے دے گا کہ جزاک اللہ آپ نے ہماری چائے کی، یہ لیجیے 5 روپے پکڑی۔ کوئی دیتا ہے؟ ارے کوئی دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، 1 کے 70 ہو رہے ہیں، تو آ جا، تیرا کام صرف سحری کرنا ہوگا، اچھے مال سے اور حلال کے مال سے افطاری کرنا ہوگا، اور تراویح پڑھنی ہوگی اور حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے، خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، رمضان کا چاند جب نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے قبرستان کے مردوں سے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے۔ رمضان صرف شروع ہو رہا ہے ابھی،
تو امام الانبیاء فرماتے کہ سارے قبرستان والوں کو جو عذاب سال بھر سے مل رہا تھا اللہ ختم فرماتا ہے. وہ بندے پوچھتے ہیں الہ العالمین کیا ہو گیا, کیا تو نے رحم فرمایا, کیا بندہ نوازی فرمائی, ہمارا عذاب ختم ہو گیا. اللہ کی طرف سے آواز آتا ہے اور میرے بندو آج تک تو عذاب دے رہا تھا, رمضان کا چاند نظر آیا جس کی وجہ سے ہم نے قبروں کا عذاب ختم کر دیا. وہ مردوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی رمضان آیا ہے, رمضان آیا ہے. یہ اچھے ذمہ داروں کو پتہ نہیں چلتا ہے, ان کے منہ میں پھر رہا ہے, ان کے منہ میں پان ہے, اور بیڑی بھی چھپکے چھپکے پی رہے ہیں, سگریٹ بھی چھپکے. لعنت ہونی چاہیے ایسے لوگوں پر, کیونکہ رمضان میں جتنا ثواب بڑھاتا ہے نا اللہ, 1 کا 70 مل رہا ہے رمضان میں, گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور گناہ ایسا بڑھتا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی گناہ, رمضان میں اگر کسی سے گناہ ہو رہا ہے اور اس میں توبہ نہیں کی تو عام متن وہ بندہ رمضان گزرنے کے بعد کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. مہلک بیماری جس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا, وہ اسی بیماری کے اندر مرے گا. رمضان کے اگر کسی نے توحید, میں نے پچھلے سال بتایا تھا, ایک نوجوان ہمارے پاس پڑھتے تھے رات کو تراویح کے بعد, 32-34 سال کی ان کی عمر تھی. انہوں نے رمضان کی توہین کی, اللہ نے اتنی بڑی بیماری میں ڈالا کہ رمضان کے 4 مہینے تک وہ بیمار رہے, آئی سی یو میں تھے. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا بقرہ عید کے 2 مہینے بعد. تو رمضان کی قدر کرے, اس کی توہین نہ کرے. اور اس میں دوسری بات, اس میں توبہ کرے, استغفار کرے. میں نے پچھلے ہفتے بھی 4 چیزیں بتائی تھی کہ بھائی اس میں توبہ کرو, توبہ کرو. توبہ جب تک نہیں کرتا نا بندہ, جب تک دل صاف نہیں ہوتا نا, تو توبہ کو مر سکو بوتل میں بنا جلدی لو. توبہ یہ انسان کے دل کو ایسے بدل دیتی ہے جب تک اگر دل صاف نہ ہو. میرا آپ کا اگر دل صاف نہیں ہے, میں مثال دوں گا, اس لیے بوتل مان لی, پانی نہیں پیوں گا, فکر نہیں کرو آپ. بوتل, ایک بوتل آپ نے پانی کی, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, میں اس سائڈ سے, یہ اچھا پانی ہے, اس سائڈ سے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہ سامنے والا بندہ نظر آ رہا ہے, آر پار نظر آ رہا ہے. ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھے آر پار نظر آ رہا ہے. کیوں؟ یہ بوتل میں اچھا پانی ہے, اچھا پانی ہے. پانی گندلا ہو جائے, گندا ہو جائے تو مجھے سامنے بیٹھنے والا بھی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ پانی گندا ہو گیا. دل اگر ہمارا صاف ہے, آر پار نظر آئے گا کہ اللہ کا نور سیدھا دل میں آ رہا ہے. اب کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمارا دل ہر ایک کی طرف سے صاف ہے. کیوں؟ دل صاف ہے. لیکن اگر دل گندا ہے تو جیسے بوتل گندے ہونے سے سامنے والا نظر نہیں آتا, اگر دل گندا ہے تو اللہ کے بارے میں کوئی بات اگر کہی جاتی بندہ نہیں سنتا. بندہ سمجھتا ہے کہ چھوڑو, بولتے رہتا مولانا, اس سے کوئی کام نہیں ہے, تو تھوک اڑاتے رہتا ہے کرسی پہ بیٹھ کے. اگر دل پہ زنگ لگا ہوا ہے, دل گندا ہے, اس کو دل کے اوپر خیر کی بات اثر نہیں کرتی. اور اگر اسی بندے سے جس کا دل گندا ہے گناہ اگر ہو جاتا ہے نا, تو وہ سمجھتا ہے سر پہ مکھی بیٹھی تھی, چھوڑ, اس کو کوئی احساس نہیں, کوئی احساس نہیں. توبہ جو کرتا ہے رمضان میں خاص طور پر توبہ, دیکھو ایک مرتبہ توبہ کرنے پر نا, ایک مرتبہ, ایک بات یاد آئی مجھے, ایک مرتبہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے, اپنے چہرے سے اشارے دو مجھے دو بھائی, آواز نہیں آ رہی پیچھے تک, سویا ہوا مجمع نہیں پسند مجھے, تھوڑا سا جاگے رہو. یہ بات الگ ہے کہ آپ کو روزہ لگ گیا, بھائی میرے کو لگنا چاہیے زیادہ روزہ, کیونکہ میں سحری کے بعد سے سویا نہیں ہوں, مسلسل گرچاندر گیا, وہاں سے ابھی آیا, ہاتھ سے دوڑتے آپ کی خدمت میں, میں سویا نہیں ہوں, پھر بھی میں آپ کی وجہ سے. لیکن مجھے ایسا ہنٹ دو کہ آپ جاگ رہے ہو اور اچھے سے سن رہے ہو بیان. موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر اللہ نے بارش بند کر دی کہ بارش میں نہیں برساؤں گا, بھوکے مرو سب, نہیں برساؤں گا بارش. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ, ہزاروں لوگ موسیٰ کے پاس آئے, موسیٰ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے نا, اپنے رب سے کہو کہ بارش برسائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بیت میدان کے اندر, ایسا لمبا چوڑا میدان ہے, ضلع اسٹیڈیم, پولیس گراؤنڈ جیسا, پوری قوم کو, ہزاروں کے مجمع کو میدان میں کھڑا کر دیا اور صلاۃ الاستسقاء ہو رہی ہے, بارش طلبی کی نماز پڑھی جا رہی ہے. نماز پڑھی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے موسیٰ تو کتنی ہی دعا کیوں نہ کر لے, ان ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی ہے جس کے گناہ کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا ہوں, جس سے میں ناراض ہوں. پورے مجمع میں صرف ایک کی گناہ, ایک کی خطا اور ایک کی نافرمانی, جس کی وجہ سے پورے قوم پر بارش نہیں بند ہے اور اللہ نے بارش برسا رہا. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, پوچھنے لگے, کلیم اللہ ہے, باتیں کرتا ہے اللہ سے بندہ, پوچھنے لگے اللہ اسی مجمع میں ہے؟ کہا جی اسی مجمع میں ہے.
موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مجمع سے خطاب فرمایا، اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی ظالم، کوئی کمینہ، کوئی ناہنجار ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر اور اس زمین پر اور تیری قوم پر بارش نہیں برساؤں گا۔ میں اسی وقت کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا گناہگار اگر جو اس مجمع میں ہے وہ فوراً نکل جائے تاکہ قوم کو پانی مل جائے، بارش مل جائے، وہ محروم نہ ہو۔ تو اس بندے کو جس نے یہ بات سنی فوراً اس کے دل میں خیال ہوا کہ بھائی یہ گناہگار تو میں نے لوگوں کے حقوق کو کھایا ہے۔ دیکھو یہاں رک کر کے مسئلہ سمجھاتا ہوں، معافی الگ ہے اور تلافی الگ ہے۔ معافی اگر میں نے کسی کو کچھ بول دیا یا کچھ کہہ دیا یا گالی دے دی، جاتے ماں کی، جاتے بہن کی، جا ایسے کی، جا ویسے کی، اگر کسی کا دل میں نے توڑا ہے تو یہ معافی مانگنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی کے 1 لاکھ روپے دبا لیے ہیں تو یہ تلافی ہوگی، پہلے 1 لاکھ روپے دو، اس کے بعد میں مسئلہ کلیئر ہوگا۔ لوگ کا 1 لاکھ روپے، 50,000 روپے، 70,000 روپے، 1-2 بارش، 1-2 فٹ زمین دبا لیے میں نے، اور گاڑی دبا لیے، اچھی چیزیں دبا لیے، تو جاؤ کہ بھائی معاف کر دینا یار، غلطی سے بھائی معاف کر دینا۔ نہیں، پیسوں کے معاملے میں معافی بھی ہونا اور تلافی بھی ہونا، جتنی رقم لیا ہے پہلے وہ ادا کر۔ تو یہ بندہ جو تھا گناہگار جس کی وجہ سے پورے قوم پر بارش نہیں ہو رہی تھی، اس نے دل میں کہا الہ العالمین اگر اٹھ کر کے مجمع سے باہر جاتا ہوں تو میری آنے والی نسلوں کو یہ لوگ برا بھلا کہیں گے، میں تو برا ہو جاؤں گا لیکن میرے آنے والی نسلوں تک یہ الزام جائے گا اور یہ بات جائے گی، ارے یہ اس کی اولاد ہے جس کی وجہ سے پورے قوم کو پانی نہیں ملا۔ نسلوں تک کے وہ بندہ بیٹھا ہے اس مجمع کے اندر، ہاتھ نہیں اٹھائے اس نے اب اللہ کی بارگاہ میں ایک عہد کیا کہ اے اللہ میں آپ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے پرومس کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور جو لوگوں کے حقوق میں نے کھائے ہیں یہاں سے اٹھنے کے بعد ان کے حقوق ادا کروں گا، اگر نہیں کیا تو مجھے موت دے دے۔ کیا کہا اس نے اللہ سے؟ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ہے اللہ بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، ارے آجا آجا نہیں آجا آجا۔ جب بچہ امی سے 5 روپے مانگتا ہے، 3 سال کا بچہ ہے، ممی مجھے پیسے چاہیے، ممی چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، پھوپھو کھڑی ہے، خالہ کھڑی ہے، پورا گھر بھرا ہوا ہے، لیکن بچے کو 5-10 روپے چاہیے نا تو بچہ کسی سے شرم محسوس نہیں کرتا، مجھے پیسے ہونا تو ہونا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس طرح ننھے منھے معصوم بچے کی طرح میرے سامنے گڑ گڑا کے مجھے معاف تو کر، معاف تو کر، مجھے معاف کر دے، کسی کے لوگوں کو دیکھنے کی پرواہ نہیں کر، تو تیرا رب تجھے اس طرح پاک کرے گا، اس طرح گناہوں سے صاف کرے گا اور تیری توبہ کو ایسے قبول کرے گا جیسے تم نے گناہ کیا ہی۔ تو یہ گڑ گڑانا چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، مانگے، بے بسی کا اظہار کرے، تیرے در کا بھکاری ہوں مولا، جب تک نہیں معاف کرے گا نہیں اٹھوں گا۔ یہ جو بندہ تھا جس کو یقین ہو گیا کہ میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب معاملہ پلٹ دیا۔ پہلے کہا تھا کہ موسیٰ اس کی وجہ سے بارش نہیں برساؤں گا، اب کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، سچی میں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، پوری 65 سال کی زندگی گناہوں میں نکلی ہے، اب اللہ نے کیا کیا؟ اب بادل آ گئے، موسم بن رہا ہے، ہلکی ہلکی بارش کے قطرے برسنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم کے چنڈال لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ چنڈال میں ہر مسجد میں ہوتے 4-5 لوگ جن کا کام یہ ہوتا ہے غلطیاں نکالنا امام کی موضوع کی، اس کو میں چنڈال لوگ کہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی تھے چنڈال لوگ، انہوں نے سوال اٹھایا موسیٰ کوئی مجمع سے باہر نہیں نکلا اور رب نے تو بارش برسا دی، لہٰذا اب کیا ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ لیا اللہ کوئی مجمع سے اٹھ کر گیا نہیں اور تو نے کہا تھا کہ بارش برساؤں گا نہیں جب تک میں اٹھ کر نہ چلا جائے، یہ ہوا کیا اللہ؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ جو دشمن تھا وہ دوست بن گیا، جو دشمن تھا وہ دوست بن گیا، اس نے ایک ہی توبہ کی کہ اس کو بیٹھے بیٹھے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ بھائیو جو اللہ جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا اسی کی توبہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کی برکت سے آپ پر بارش برس رہی ہے۔ توبہ لوگوں نے سوال کر دیا موسیٰ آپ کے اللہ سے پوچھیے، آپ کے اللہ میاں سے کہ وہ خوش نصیب آدمی کون ہے جس کی وجہ سے آج ہم پر 8-9 سال کے بعد بارش برس رہی ہے؟ اس اللہ والے کا دیدار کرے آج ہم اور اس کے پیشانی کو چومے، اس کے ہاتھوں کو چومے۔ کون وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کا دوست بنا ہے؟ سننا اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا الہ العالمین پلیز 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 اس آدمی کا چہرہ بتا دیجئے وہ کون ہے، وہ اس کی شکل صورت کیسی ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ جب 70 سال گناہ کرنے کے بعد میرا دشمن بنا ہوا تھا تب تو میں نے اس کے گناہوں سے پردہ نہیں اٹھایا، اب تو دوست بن چکا ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟
ارے جب تک گناہ کر رہا تھا میں نے نشانی ظاہر نہیں کی کہ یہ گناہ کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے. اب تو دوست بن چکا ہے، اب میں تو بتاؤں. تو توبہ کرنے پر زندگیاں بدل جایا کرتی ہے. اور یہ جو عشرہ لگنے والا ہے اس میں توبہ ہی کرنا ہے. اور ایک واقعہ یاد آیا، اور ایک سنا دیتا ہوں. چلو، ایک اتنا بڑا مالدار آدمی تھا، ملینائر تھا. یہ ابھی ذہن میں آ رہے ہیں نا تو میں سنا دے رہا، کیونکہ ہفتے بھر سے تفسیر کا ٹینشن تھا دماغ پر، تو میں نے جمعہ کا بیان دیکھا ہی نہیں. ایک ملینائر بندہ تھا مکہ المکرمہ میں، جہاں کعبۃ اللہ ہے. توجہ سے سنیے، انشاءاللہ ہمت بڑھے گی. ان لوگوں کے لیے واقعہ ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے گناہ اتنے سارے ہیں نا، ہم کب سے گناہ کرتے آ رہے، کب سے گناہ کرتے آ رہے. اللہ تعالیٰ کفن چورنے والے کو معاف کر سکتے ہیں. کفن جو چراتے ہیں نا قبروں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کی عادت ہی تھی کہ جیسے مرا کوئی وہ جاتے تھے کفن چرا کر لاتے. ارے ہم میں سے کوئی اتنا بڑا گناہ گار نہیں ہوگا، کفن چرانا کوئی معمولی گناہ ہے. میں آج تفسیر میں جب قرآن کی آیت آئے گی تو تفسیر میں وہ کفن چور کا واقعہ بتاؤں گا، پھر اس میں جو آیتیں نازل ہوئی انہی آیتوں کی آج تفسیر میں بات ہوگی. میں ایسی بات بتاتا ہوں جس سے ہمت بڑھے گی. ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں یار ہم نے بہت گناہ کیا، اب اللہ تعالیٰ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، اتنے سارے گناہ کر لیے. تو ایک آدمی تھا پرانے زمانے میں، ایسے 1300-1400 سال پہلے، اس کا باپ بہت مالدار آدمی تھا. اب اکثر جس کا باپ مالدار ہوتا ہے اس کے باپ کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اتنی بڑی نافرمان ہوتی ہے کہ تصور نہیں کر سکتے آپ، اللہ یہ کہ اگر باپ نے اچھی پرورش کی. ورنہ جس کا باپ ملینائر ہو نا، ادھر کروڑوں میں کھیلنے والا ہو، تو پھر اس کی اولاد ایک دن ایسا لاتی ہے کہ باپ کروڑ پتی سے روڑ پتی بننے پر مجبور ہو جائے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ دنیا کا دستور ہے. جو اللہ کے 500 اور 1000 اور 2000 کی نوٹوں کو جو اللہ نے دیا اس پر جو اللہ کا شکر نہیں کرتا، لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو 2000 کی نوٹ پر 500 کی نوٹ پر بھی میرا شکر نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کو ایسے 0/0 کرتا ہوں، اس کا نام و نشان نہیں رہتا، اس کو بالکل مارکیٹ سے شارٹ کر دیتا ہوں. تو یہ جو مالدار آدمی تھا بہت مالدار تھا، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں کاروبار باپ کا آیا، باپ کا انتقال ہو گیا. اب بیٹا چونکہ اس کے رگڑے نہیں لگے ہیں، بیٹے کا پسینہ نہیں بہا ہے، بیٹے نے پیسے کمائے نہیں ہے، تو باپ کی پراپرٹی پہ ڈل کر بیٹھا ہے، تو اس کے دماغ میں اس کے دل میں مستی سوجی. اب اسی لڑکے کو شراب کا نشہ لگ گیا، اسی لڑکے کو لڑکیوں کا نشہ لگ گیا، اور اسی کو گناہ کے کام اس کو پتوں کا شوق لگ گیا، تین پتی، تاش پتے، جوا کا شوق لگ گیا. جتنے گناہ کے اسباب تھے اس کو وہ شوق لگ گیا، اور تقریباً 12-15 سال یہ گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہا. پیسہ بہت ہے اور بیوہ ماں ہے، اور ماں بولتی ہے کہ بیٹا چلنا زندگی بدلنا، میرے بیٹے بدلنا زندگی، توبہ کر لے اللہ سے، تو مر جائیں گے تو خطرناک ہو جائیں گے، جہنم میں پھینک دے گا اللہ. بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہے، مال کا نشہ کھوپڑی میں چڑھا ہوا. ایک دن بچہ بیمار ہوا اور اتنی خطرناک بیماری ہو گئی اس کو کہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بیماری سے اٹھوں گا نہیں، سیدھا اللہ میاں کے پاس جاؤں گا. تو ماں سے کہنے لگا کہ امی جان مرنے والے بہت جلدی، آپ ایک کام کیجئے، وہ جو بہت بڑے اللہ والے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے دور کا اللہ والا ہے، کہیے آپ ان کے پاس جائیے اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ریکویسٹ کیجئے کہ اللہ والے میرا بیٹا نا توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن کیا کرے اس کو توبہ کرنا ہی نہیں آتا، کیا کرے اس کو توبہ ہی نہیں آتی، اس کو یہ کہنا ہی نہیں آتا کہ اللہ مجھے معاف کرے. اللہ والے 5 منٹ کے لیے چلیے گھر پر، گھر بھی قریب ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، او ماں تو بیوہ ہے میں جانتا ہوں، لیکن وہ دیکھ ہزاروں لوگ پورے دنیا سے آئے ہوئے ہیں علم حدیث پڑھنے کے لیے، تیرے یہاں جاؤں گا تو ان کا درس نہیں جائیں گا، یہ فجر کی بات سے تہجد کے وقت سے میرا انتظار کر رہے ہیں، ان کو پہلے پڑھاؤں گا اس کے بعد دیکھوں گا. حضرت نے بتا دیا عورت کو اجازت، لیکن اللہ کی کرامت ہے، اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ جسے معاف کرنا ہے تو اسے دیکھیے. ماں روتی ہوئی گھر پر آئی اور آ کر کہنے لگی میرے بچے تیرا نصیب ہی اچھا نہیں، میں ساری زندگی 12-15 سال تجھے کہتی رہی کہ چل اللہ والے کے پاس توبہ کر لے، چل اللہ والے کے پاس توبہ کر لے، 12-15 سال میں تو نہیں گیا، آج ان کے دہلیز پر میں گئی وہ نہیں آئے، تیری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، اب تو تو اللہ کا مان اللہ تیرا جانے، اور تو توبہ کر مت کر. یہ بندہ کھٹیا پہ پڑا ہوا تھا، چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، کمزور لاغر ہو چکا تھا، وہیں سے آواز نکالی الہ العالمین تو توبہ کرنے میں حسن بصری کا محتاج نہیں ہے.
تو توبہ کروانے میں کسی بڑے اللہ والے کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ، اس وقت ساری دنیا میں اور آسمان کے نیچے اور دھرتی کے اوپر سب سے بڑا مجرم اور پاپی اور گناہگار تیرا یہ میں بندہ، آج سچی میں کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ 12-15 سال عیاشی میں گزارے، بے حیائی، عدوانیت، فحاشیت، بربریت، تننگانات، اس نے مارکیٹ میں عام کیا تھا، اتنا گناہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا کہہ رہے کھٹیا پر؟ اے اللہ، تو توبہ کے لیے حسن بصری کا محتاج نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہا اور ماں کو کہتے کہتے چلا گیا، ماں میں چلا میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھ میری ماں اور میری مما، جب میں مر جاؤں نا 2 باتیں کرنا اور ضرور کرنا۔ ایک تو یہ کہ مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا، میری امی جب میں مر جاؤں مجھے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ ماں نے پوچھا کہ تو میرا لاڈلا ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، تجھے تو میں قبرستان میں لوگوں کے ساتھ بھیجیں گی، وہ دفن کرائیں گے۔ کہا نہیں امی، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا، خدا کی قسم وہ مجھے اتنا مارے گا کہ میرے بعد جو مردہ ہوگا اس کو بھی تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف نہ ہو، اس لیے مجھے اپنے گھر میں دفن کر دیا۔ ایک بات۔ اور دوسری بات، اور میری اماں جب میں مر جاؤں نا تو مجھے تھوڑا کھینچتے ہوئے دروازے کے پاس لانا اور میرے گردن کے اندر تیرے دوپٹے کا پنڈا بنا کر کے کھینچنا اور پوری کالونی، پوری سوسائٹی کی گلیوں میں کھینچنا اور یہ کہنا کہ دیکھو یہ وہی لوگ، یہ وہی میرا لڑکا ہے جو 15 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارتا مر گیا، تاکہ میرے لوگ مجھے دیکھیں گے، وہ دوست جن کے ساتھ میں شراب پیا کرتا، وہ دوست جن کے ساتھ نشہ کیا کرتا، وہ دوست جن کے ساتھ میرے گناہ کے کام کیے، ان کو کم سے کم توبہ کی توفیق ہو جائے اور میرے نوجوان بھائی اور میرے نوجوان دوست مجھے دیکھ کر کے سدھر جائے تو سبق لے لے کہ میری مائی جب میں مر جاؤں تو پورے راستے میں مجھے یہ پھندا ڈال کر کتے کی طرح مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانا کہ اللہ کے نافرمان رسول اللہ کے باغی کا یہ انجام ہو۔ ماں تو ماں تھی، ماں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی ایسا، کہتے کہتے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اماں بھاگی پڑوسیوں کے یہاں، آج انکل بھیا میں بیوہ عورت ہوں، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، غسل دے دو نا اور کفن پہنا دو اور ہو سکے تو نماز پڑھا کر کے اسے دفن بھی کر دو۔ بیوہ ماں ہے، اکیلی نہیں کر سکتی۔ میں نے پڑوس میں لوگوں کو بلایا، لوگوں نے کہا کہ مائی ٹھیک ہے ہم پوری خدمت کر دیں گے اچھے سے، آپ جائیں ایک طرح بیٹھیے کچھ پڑھ کر کے بخش دیجیے۔ جنازہ تیار ہو گیا۔ ماں کے دل میں بات آئی کہ میرے بیٹے نے اتنے گناہ کیے، ایک موقع ہے اسی اللہ والے کے پاس جاتے ہو، حضرت حسن بصری کے پاس جاتے ہو، کاش ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بچے کی نماز پڑھا دے جنازے کی، تو ہو سکتا ہے اللہ عذاب کو ختم کر دے۔ ماں دوڑتی ہوئی ظہر سے پہلے وہاں گئی۔ اللہ والے میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اب پلیز 5-10 منٹ کے لیے آئے اور نماز پڑھا دو۔ اللہ والے نے کہا کہ میں ساری رات سے سویا نہیں ہوں، بچے کو پڑھا کر ابھی آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ چلی جا کسی اور سے پڑھا لیا۔ حسن بصری نے واپس کر دیا، وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے حسن بصری۔ ادھر ماں گھر پہ پہنچی ہے، حسن بصری کی آنکھ لگی اور خواب دیکھا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے حسن بصری سے، حسن بصری تو کیسا میرا دوست ہے، میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، جلدی نیند سے اٹھ کر جا میرے دوست کی جنازے نماز پڑھا، اگر تم نے اس کی نماز نہیں پڑھائی تو میں نے جتنا تجھے سب کچھ دیا ہے، پوری خلافت ولایت سب کچھ واپس لے لوں گا اور تجھے عام انسانوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ 15 سال گناہ کے بعد توبہ کیا تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا دوست بن گیا۔ وہ بھاگتے آئے اور کھٹکھٹایا کہ مائی، ماں بھی خوش ہو گئی، کہنے لگے مائی میری بات کہنے سن لو اللہ کے واسطے۔ کہا کیا؟ تب میں جب آپ مجھے کہہ کر کے گئے ہیں تو مجھے خواب میں نہیں لگا کہ اللہ ڈانٹ رہا ہے کہ حسن بصری تو کیسا کمینہ آدمی ہے، تو میرے ایک ولی کی میرے دوست کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہے۔ مائی میں آپ کو واسطے دیتا ہوں، مجھ سے یہ نماز جنازہ پڑھوا لو، اگر میں نے نہیں پڑھایا نا تو میری زندگی خراب ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ عزیزوں 15-20 سال کے بعد ایک نوجوان جو پوری زندگی کا بہترین حصہ اس نے گناہوں میں گزارا، لیکن جب رب کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی تو رب نے اسے معاف کر دیا۔ آ جاؤ اس رمضان میں توبہ کر لو اور یہ مت سوچنا کہ ہم عید کے بعد یہ کر لیں گے، ہم عید کے بعد وہ کر لیں گے۔ ارے ہماری اتنی بھی مجال نہیں ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ہماری چپل ہم پہن سکے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے جھٹکا ہے وہ کب سے ہو جائے۔
موت نے ٹھکانے لگا دیا ہے سب کو ٹھکانے لگا دیا, کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں چھوڑا. موت نے اچھے کو ٹھکانے لگا دیا. اجل نیند چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا, ہر ایک نے کیا کیا نہ حسرت ستارا, پڑا رہ گیا سب یہ اٹھا کے سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, میری برت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا, جوانی میں پھر تجھ کو مجنوں بنایا, وہ بڑھاپے میں آتے نہ کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے دل کے صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, میری برت کی جان ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا اور جوانی میں تجھے مجنوں بنایا. جا غور غریب آپ نظر ڈال بعبرت, کھل جائیں گے تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت. قبرستان میں جاؤ جھانک کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے. کھل جائیں گے تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت, پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. عزیزوں, اسی رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارو گے, کرو گے توبہ, کرو توبہ, اور یہ کہو کہ اسی رمضان سے زندگی کو چینج کرنا ہے. نہیں کچھ نہیں پڑتا بھائی, کچھ نہیں پڑتا یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس رمضان میں اعمال بھی کرو. میں بہت قیمتی بات بتانے لگا ہوں. اس رمضان میں نمازیں بھی پڑھو. میرے باڈی میں ہمت نہیں, پھر بھی بتانا پڑے گا. یہ سامنے سے سر کو پھر اس رمضان میں عبادت کرو, نمازیں پڑھو, تراویح پڑھو, روزہ رکھو, نیک اعمال کرو. یہ بہت غور سے سننا, پورے بیان کا خلاصہ بتا رہا ہوں. سب کچھ کرنے کے بعد کچھ پیسے غریبوں میں تقسیم کرو اپنے ہاتھ سے, کسی کو نہ دو کہ میں بھائی تو دے دینا, عبداللہ تو جا رہے 5 روپے دے دے, اب کسی کو نہیں, اپنے ہاتھ سے دو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت جس چیز کی ہے وہ میرے ہاتھ سے میرے راستے میں دے, اپنے ہاتھ سے میرے راستے میں دے. میں یہ کہتا ہوں کہ بیوی بال بچوں سے زیادہ محبت میرے آپ کے دل میں پیسے ہے نہیں ہے, نہیں ہے. بیوی اگر ماں کے گھر چلے جائے تو سکون سے نیند آتی ہے, لیکن اگر پیسہ پاس میں نہ ہو تو پاؤں ہو جاتا ہے, باؤنا ہو جاتا ہے. نہیں جانتا اس کو پیسے کی بنا. پیسہ ہو اور 10 روپے کو بھی ہو, 20 روپے کو بھی ہو, آلو کا سموسے کچوری کھائے, جتنے کا بھی پیسے ہو, لیکن پیسے ہو تو اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میرے بندے رمضان میں سب سے قیمتی عمل بتاؤ, تو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا اس کو 2-4 روپے 5-10 روپے تیرے اپنے ہاتھ سے میرے راستے میں خرچ کر. ابھی کچھ دنوں پہلے ممبئی کے اندر مسجد بنی, اسی پہ سے واقعہ یاد آ گیا. یہ بہت بڑی غلطی ہے میری کہ مجھے واقعات یاد آتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ممبئی کے اندر مسجد بنی. امام صاحب جمعہ کے اندر کھڑے ہوئے, امام صاحب نے اعلان کیا بھائی وہ جو مسجد کا جو شہر ہے نا باہر کا, اس کے اوپر سلیب ڈالنا ہے, تھوڑے سے 8-10 ٹین چاہیے, پترے چاہیے, اس کو خرچ آئے گا 2.5 لاکھ روپے. تو آپ جب آئندہ ہفتے جمعہ کے لیے آؤ گے, آپ جب آئندہ ہفتے جمعہ کے لیے آؤ گے تو تھوڑے سے پیسے لے کر کے آنا, تاکہ پھر اس کے بعد ہم 1-8 مہینے کے اندر وہ سلیب ڈال دیں, مسجد کا کام کروا لیں, شہر بنوا لیں. سمجھ گئے اتنی بات؟ امام صاحب نے اعلان کیا آئندہ ہفتے جب آپ آؤ گے تو تھوڑے پیسے لے کر کے آنا, اپن وہ مسجد کا جو کام باقی ہے ریپیئرنگ کا وہ کر لیں گے انشاءاللہ. ہو گیا. جمعہ کا ہی دن تھا, عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی آیا مسجد کے دروازے پر, اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے, اس کی بیوی, اس کے پیر میں چپل نہیں ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, اور کپڑے ایک دم گندے ہیں, اور اس کے پاس ایک جھولا ہے. مؤذن صاحب سے پوچھا, مؤذن صاحب امام کا ہے, گاؤں دیہات کا رہنے والا اپنے انداز میں پوچھنے لگا, اور مؤذن صاحب امام صاحب کا ہے. بولے امام صاحب روم میں ہے اپنے. مؤذن صاحب نے امام صاحب کو بلایا, بھائی وہ آئے ہیں, دیکھو کوئی چندہ کرنے والے آئے ہیں, غریب لگتے ہیں. امام صاحب نے آ کے برابر پوچھا, آپ چندہ کرنے آئے ہیں مغرب کی نماز کے لیے؟ کہنے میں چندہ کرنے میں, چندہ دینے آیا ہوں مدر مسجد کے لیے. کیا بات کرتے ہو یار, کپڑے دیکھ کر کے تم نے سنبھال لی. چندہ لینے میں چندہ کرنے میں آیا, بولے یہ کون ہے ساتھ میں؟ بولے میری لائف پارٹنر ہے, میری شریک حیات ہے, اس کو لے کر آیا ہوں چندہ دینے کے لیے. بولے کتنے لائے؟ بولے 2.5 لاکھ. ارے باپ, امام صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ادھکاری آدمی 2.5 لاکھ روپے دے رہا ہے, اچھے امیر نہیں دیتے جلدی. امام صاحب نے نکالا فون, لگایا صدر کو, ٹرسٹی کو, خزانچی کو اور کیشیئر کو, سب کو جمع کر دیا اور بچل دیا. تو دیکھو یار یہ غریب آدمی کہاں سے چرا کے لایا پیسے, کیا پتہ نہیں کچھ کہاں سے لایا, کسی کے چوری کر کے لائے ہوئے کہاں سے لایا, اور وہ کہتے کہ اللہ کے گھر میں دینے میں 2.5 لاکھ روپے. پریشان ہو گئے. اب بات سنیں, صدر نے پوچھا مسجد کے,
بھائی یہ پیسے کہاں سے لائے آپ نے؟ کہا کہ حضرت حاجی صاحب میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، میں کوئی کمپنی میں جاب نہیں کرتا، میرا خود کا اچھا کاروبار نہیں ہے، میں، میری بیوی، میرا 8 سال کا بچہ وہ روڈ پہ گھومتے ہیں، کچرا چنتے ہیں، پلاسٹک چنتے ہیں۔ میں نے امام صاحب سے جمعہ میں یہ بات سنی کہ بھائی آئندہ جمعے جب آپ آؤ گے تھوڑے تھوڑے پیسے لانا، اللہ کا گھر بنا دیں گے۔ سیم واقعہ میں گیا اور کھانا کھاتے کھاتے میری بیوی کو بولا، میری لائف پارٹنر کو بولا کہ امام صاحب نے دیکھو، امام صاحب نے یہ بات بولے تو میری بیوی نے یہ کہہ دیا کہ اجی اپن جو 5 سال سے جمع کر کے آ رہے ہیں پیسے وہ ہوں گے، دیکھو کتنے ہوں گے، ایک کام کرو اپن تو 8-10 سال تار پتری کے اندر اور یہ پتری میں پنی کے نیچے رہ جائیں گے، ہمارے سے پہلے اللہ کا گھر بننا چاہیے۔ ابھی ایک کام کیجیے، اپن دونوں کی طرف سے وہ پیسے اٹھائیے اور امام صاحب کے قدموں میں ڈال دیجیے۔ اپن کو 14-15 سال کے بعد اور اسٹرگل کر لیں گے لائف میں، تھوڑے سے اور دھکے کھا لیں گے اور زیادہ اپن پلاسٹک کی بوتل، بسلری، کچرا، دودھ کی پنی سب چن لیں گے، لیکن پہلے ہم سے پہلے اللہ کا گھر بننا چاہیے۔ اب بندہ آیا، بیوی کو لے کر آیا، آدھے اس کے آدھے میرے، یہ 2.5 لاکھ روپے لے لیجیے۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، یہ بندے بھی دنیا میں موجود ہیں۔ بھائی جو کچرا گزارا کرتے ریلوے کے کنارے، دیکھنا آپ نے ریلوے پر اسٹیشن پہ کبھی جاتے پلیٹ فارم پر تو لوگ ڈھونڈتے ہیں، وہ بسلری اٹھا رہے، دودھ کی پنی اٹھا رہے، اور وہ کوئی برگر گرا ہوا اس کا کھڈا اور موموز کا کھڈا، فرینچ فرائز کے کھڈے، یہ کھڈے وڈے سب اٹھا کر کے وہ چلتے ہیں، چننے والے، کچرا چننے والے۔ صدر صاحب نے کہا پھر پیسہ، بولے یہ پیسہ امام صاحب سے پوچھیے۔ امام صاحب نے کہا کہ ہمارے گز میں نہیں، یہ پیسہ تو ہمیں چاہیے نہیں چاہیے۔ بندہ رونے لگ گیا۔ تو پھر امام صاحب نے کہا بھائی یہ آدمی جب دے سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں دیں گے؟ اسی وقت میں جو آئے تھے مسجد کے کمیٹی والے سب نے کہا میرے طرف سے 50 لے لو، میرے سے 70 لے لو، میرے سے 20 لے لو، میرے سے 25 لے لو، چلو معاملہ کلیئر کرو۔ یوں 10 منٹ کے اندر 5 لاکھ کا چندہ ہو گیا۔ اب اصل واقعہ جو ہے سنت، 5 لاکھ کا چندہ ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری اہلیہ کی لائف پارٹنر کی کیا خواہش ہے؟ کہا ہماری خواہش بس اتنی ہے کہ یہ 2.5 لاکھ روپے جو ہم 5-7 سال سے جمع کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں لگنا چاہیے، باقی ہم کو کچھ نہیں پتا، نیت لے کر آئے ہیں، ایک ارادہ لے کر آئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے لاؤ دو 2.5 لاکھ روپے۔ 2.5 لاکھ کی گڈی اور بندل امام صاحب نے ہاتھ میں لیا اور یہ 5 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں دیے۔ کہا کہ تم ایک کام کرو، 5 لاکھ لوگ پہلے اپنا گھر بناؤ، یہ 2.5 لاکھ مسجد میں لگا دیں۔ وہ بندہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ سب سمجھا رہے ارے بھائی مت رو مت رو مت رو، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ حاجی صاحب نے پوچھا کیا ہو گیا کیوں روتا ہے؟ ارے حاجی صاحب آج تک اسی امام صاحب کے منہ سے سنتا تھا اللہ کے راستے میں 1 روپے دو اللہ 10 روپے دے گا، 1 روپے دو اللہ 10 روپے دے گا، آج تک صرف تقریر میں سنتا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، یہاں میرے 2.5 لاکھ اللہ کے لیے دے، اللہ نے فوراً 5 لاکھ کا انتظام کر دیا۔ تو عزیزوں کبھی کبھی اللہ اس طرح بندری گھما دیتا ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں رمضان میں خرچ کرو، غربا پہ دھیان دے۔ ایک روزہ رکھنے والا 100 لوگوں کو اگر کھجور کھلاتا ہے نا، ایک روزہ رکھ لے، میں نے روزہ رکھا، اب میں کھجور کھلا دوں گا افطاری میں 100 لوگوں کو، 101 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور رمضان میں تو 70 بڑھتے جاتے ہیں، اور نہ روزہ رکھنے والے، نہ کروانے والے، نہ کرنے والے کسی کے ثواب میں سے رکھتی کے برابر بھی اللہ اجر کم نہیں کرے گا۔ یہ افطار کرواؤ لیکن ایمانداری کے ساتھ کرواؤ بھائی، تم سچی میں زندگی کو تم کو اللہ رسول کا واسطہ زندگی کو حقیقت جانو یار۔ پاگل ہو جاتا ہوں میں تو سمجھاتا، زندگی میں یہ سوچو کہ بھائی بس ہمیں کچھ نہیں کرنا، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ سے دل لگا لو۔ اگر اللہ سے دل لگ گیا نا تو پھر یہ پگڑ کی بھی کوئی جو ہے نا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پکڑ باندھتے ہیں سربرت کے لیے، ہمارا سربرت یہ بھی نہیں، یہ یونیفارم نہیں۔ آپ اپنے کپڑوں میں رہ کر اگر اللہ سے آپ کی دوستی پکی ہو جاتی ہے تو یقین جانے زندگی آپ کی بن گئی، جس کا اللہ مل گیا ہر چیز اس کی مل گئی۔ تو اللہ کو ایک چھوٹے بچے کی طرح مناؤ اور اسی رمضان میں مناؤ، میں تو کہتا ہوں اسی عشرے میں مناؤ، تاکہ آئندہ جو 2 عشرے باقی ہے، ایک مغفرت کا، ایک آگ سے خلاصی کا، وہ اتنا بہترین گزرے، اتنا بہترین گزرے کہ انہیں 2 عشروں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے کہ انہیں 2 عشروں کو سامنے رکھتے ہوئے مغفرت کر دیتا ہوں جنت کے بالا خانے کا مالک بن جائے۔ تو یہ لائف اس طرح گزارو، اپنے مائنڈ کو سیٹ کرو کہ نہیں بھائی حقیقت میں رمضان ہے، رمضان کو رمضان جیسا گزارو، آوارگی میں مت گزارو اور عربانیت میں مت گزارو، فیشن میں مت گزارو۔ یہ بہت ہو گیا، بہت ہم نے سب کچھ بہت کر لیا، بس تھوڑا سا وقت اللہ کو دے دو۔ اور ہر مسجد میں جس وقت میں جو اسی نماز، جو اسی تراویح ہماری جس مسجد میں ہوتی ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر 2 منٹ صرف یہ کہہ دینا اللہ جی معاف کر دو۔ اگر 100 مرتبہ بھی رمضان میں گناہ ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے والے غور سے سنیں،
100 मरतबा भी, वरना बेकारी। मैं खुद अभी गया मस्जिद का फ्रूट खरीदने के लिए मार्केट में, मेरे साथ एक साथी वो हाजी साहब के ऑटो वाले, तो क्या करे मुफ्ती साहब अल्लाह की कसम 25 रुपए किलो आ रहा है ये तरबूज, ऊपर से मंडी से 25 रुपए तो मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद फोन लगा करके वहां पूछा मल्ले में, तो कहा कि 20 से तो यहाँ से एक आइटम भर कर गया है। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम रोजे में अल्लाह की कसम 25 रुपए किलो तरबूज जा रहा है। तो अजीजों रोजा रखकर भी अल्लाह की कसम खाते, ये तो मेरा अपने साथ हुआ। तो लोग तो फिर तो आपको कितना झूठ बोलते होंगे, इसलिए झूठी बातों से बचो, रोजा खराब होता है। वो चीजों से बचो जिससे रोजा हमारा खराब हो, वो चीजें बिल्कुल ना करो जिससे मेरा अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह ताला हमारा रमजान बेहतरीन गुजारे और अल्लाह ताला इसी रमजान में हमारी मग़फ़िरत फरमाए, कई सारी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।